अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। बहुत ही रोमांटिक इमोशन हवेली बेस्ड नावल है, वडेरा बेस है, तो वाइफ बेस है, पोलाइट हीरो रूड हीरोइन के साथ फोर मैरिज बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक के इज़हार ज़रूर कीजिए। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ही मैटर करती है। प्लीज़ 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 खामोश लिसनर्स, मैं यूट्यूब फैमिली अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, हमें इंतज़ार रहता है। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नो प्रॉब्लम, आई मैनेज्ड। मीर जरियाब ने उसकी तसल्ली करवाई। नहीं, एहसान लेने की आदत नहीं मुझे। गौरी ने इनकार किया। ये एहसान नहीं, इंसानियत है। मीर जरियाब ने तस्हीह की। ये जुमला अगर रिक्शा सुन लेती तो हैरत से बेहोश हो जाती। आपको देख के लगता नहीं कि इस तरह का रवैया आपकी आदत है, गौरी ने उसे बगौर देखते हुए कहा। दोपहर में जब वो मिला था तो वो कौमी लिबास में मलबूस था और इस वक्त ब्लैक डिनर सूट पहन रखा था। ग्लासेस का भी इजाफा हो चुका था। एक चीज़ गौरी ने नोट की थी और वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो था तो था क्या। मीर जरियाब की आंखें एकदम स्याह थी, बिल्कुल गोरी की आंखों जैसी। मिस्र के शहरों की पुरस्रारियत लिए वो गौहर आरा थी। मर्द को देखते ही उसका शजरे नस्ब बता सकती थी। ये खूबी उसके पेशे ने अनायत की थी। ये भी तो हो सकता है कि ये किसी का इजाज़ हो। मीर जरियाब का अंदाज मुबहम था। वो तो समझ आ रहा है। नीली चलो हम रिसेप्शन से ही पूछ लेंगे। गोरी एक एक लफ्ज़ चबा चबा के बोली। इसे ठीक समझ आ रहा था सब। एक्सक्यूज़ मी मिस, रात काफ़ी हो गई है, बेहतर होगा कि आप अपने घर से किसी को बुला लें। हम अपनी नानी के साथ रहते हैं, अब तो वो नहीं आ सकती। नीली का जवाब कदरे माकूल था। ओह, तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मीर जरियाब ने ऑफ़र की थी। नो थैंक, आप मना किया। इस लड़की में तो कुछ खोज है। मीर जरियाब ने तो दूर जाती गोरी को देख के सोचा। और मर्द अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होके बंद किताब जैसी औरत की ज़िंदगी के हर बाब तक आगाही चाहता है, और ये आगाही कितना नुकसान देती है ये अभी मीर जरियाब नहीं जानता था। ओह अदा, यही सही वक्त है, पूरी बरादरी जमा है। आप ऐलान करो कि मेरा और उमर इस बारे में इलेक्शन आपका हुई होगा। मंठार ने मीर हाकम से के पास गया और उन्हें नहीं करेगा। इतने सारे लोगों के बीचों बीच कभी तो नहीं करेगा। और ये मंठार चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट लेकर सजा के बोला था। वो अपने भांजे को अच्छे से जानता है। तो ठीक है, फिर भी तुम ही बात शुरू करो। ठीक है अदा, अब आप मुझ पे सब छोड़ दे। मंठार उमर के साथ बैठे हुए यशर को बगौर देखते हुए बोला। क्या देख रहे हो मंठार? मीर हाकम इसकी महवियत देख के ही बोला था। ये लड़का यशर उमर की डाल का भाई है, बहुत दिनों से यही दिखाई दे रहा है। सब खैर है मंठार? बहन के घर सारी खबरें रखता है। हाँ खैर है। उमर का और इसका कोई मुश्तरका प्रोजेक्ट है, इस सिलसिले में यहाँ है। मीर हाकम ने उसे तसल्ली दी थी। मंठार ने एक बार फिर पलट के यशर जार को देखा। इस लड़के को देख के अजीब ही महसूस होता है, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो, और जो अक्सर अपने वहम महसूस होता है। और ये मंठार को नहीं मालूम था कि जो उसे महसूस होता है वो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। बीबी, आपके लिए खाना लाऊं? वसाई ने पूछा। नहीं, भूख नहीं, रिक्शा ने मना किया था। रिक्शा तुम सब के दरमियान में से उठ के क्यों आ गई? समीरा ने अंदर आते हुए पूछा। मैं थक गई थी भरजाई, रिक्शा ने कुछ हैरत से बताया था। अरसा हुआ लोगों ने उसके नाम से पुकारना छोड़ दिया था। पिछले कुछ सालों से वो सब के लिए बीबी थी, और दूसरा और कोई नाम ना था और ना ही रिश्ता। वसाई, तुम जाके बच्चों को देख लो, मैं जब तक रिक्शा के कुछ बातें कर लूँ, समीरा ने हदायत दी थी। अच्छा बीबी। वसाई ताबतदारी से सर हिलाती चली गई थी। कहने को तो वो इनकार भी कर सकती थी कि वो सिर्फ रिक्शा की खिदमत के लिए थी, लेकिन समीरा ने आज पहली बार उसे काम कहा था। वसाई को भी उस शहरी बहू के काम करने में दिलचस्पी थी। आपने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, यानी अब तक आपकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई? रिक्शा यासियत भरे लहजे में बोली। कैसी नाराज़गी? समीरा ने पूछा। आप जानती हैं बाखुदा, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं आपके भाई की ज़िंदगी बेहज़ा आए। रिक्शा के जहन में अभी भी गुज़िश्ता मुलाकात ताज़ा थी। नहीं आएगी। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो वक़्त की नज़ाकत समझे बिना ही कहा। तुम उसे भूल जाओ रिक्शा, समीरा नरम लहजे में हुई। तो तुम? रिक्शा ने हैरत से समीरा को देखा। समीरा ने हमेशा की तरह आप जनाब से ही बात की थी। आपका अंदाज़ क्यों बदल गया भरजाई? क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर बदलने का वक़्त आ गया है। समीरा का अंदाज मुबहम था। अब कहना क्या चाहती हैं? रिक्शा ने चौंक के जवाब दिया, जो इस हवेली के दीवारों ने भी कभी नहीं सुना। समीरा की आवाज़ ने ज़्यादा नहीं थी। मतलब रिक्शा, आप भी ना समझी, शादी कर लो रिक्शा, तुम्हारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। समीरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। समीरा के अल्फाज रिक्शा के वजूद में सनसनाहट दौड़ा गए थे। उसकी सभी परेशानी पर पसीने की नन्ही नंदी बूंदें उतर आई। भरजाई, रिक्शा साकत सी उसे देखे जा रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा रिक्शा, तुम एक आकिल और बालिग लड़की हो।
نکاح کا حق تمہیں مذہب اور قانون دونوں دیتے ہیں، سمیرہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھرجائی؟ آپ مجھے گناہ عظیم کی دعوت دے رہی ہیں؟ رکزا نے بامشکل ہی بولی تھی۔ واٹ گناہ عظیم؟ یہ لوگ تمہارے دماغ میں کیا کیا بھرے بیٹھے ہیں؟ گناہ عظیم نکاح کرنا نہیں بلکہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ کیا گیا۔ سمیرہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا یہ سب بات سن کر۔ میں تمہیں ایسی زندگی گزارنے نہیں دوں گی۔ سمیرہ کا انداز پرعزم تھا۔ آپ کیوں اس حویلی کو آگ اور خون کی جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہیں؟ جیسا چلنا ہے چلنے دیں۔ ابھی بات مجھ تک ہے، کم سے کم حویلی میں تو سکون ہے اور مجھے یہی سکون اس گھر میں چاہیے۔ رکزا تو عرصہ ہوا اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے قربان ہو چکی تھی۔ گھر نہیں، یہ قید خانہ ہے جہاں خواہشیں قید کی جاتی ہیں، کسی کی پوری زندگی چھین لی جاتی ہے۔ صاف منع کر دیا تھا رکزا نے۔ نہیں رکزا، اتنی آسان بات نہیں۔ نے صاف منع کیا تھا۔ نہیں رکزا، بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ سمیرہ مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ رکزا اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بن پر کی چڑیا کو پرواز کی اذان دیا جا رہا تھا۔ تقدیر بھی بنت ہوا کے ساتھ کیسا مذاق کر رہی تھی۔ عمر کے ہوشیار رہنا ہوگا، تمہارے ماموں کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے۔ یشر نے منٹھار کو بکور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عمر نے چونک کے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن شاید ہو جائے گا۔ یشر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ دیکھتے ہیں، عمر سر جھٹک کر بولا تھا، اور یشر کا انداز کچھ ایسا غلط بھی ثابت نہیں ہوا تھا۔ کھانے کے بعد منٹھار نے الیکشن کا موضوع چھیڑتے ہوئے اعلان کر دیا تھا کہ اس بار میر عمر انتخابی مہم میں میر حاکم کو ایک بڑی رقم دینے والا ہے۔ آئی ٹولڈ یو، یشر نے بے ساختاب میر عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میر عمر گھبرا کے رہ گئے تھے۔ بھلا انہوں نے کب اس قسم کی کوئی بات کی تھی؟ اب وہ بھری برادری میں نفی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ منٹھار کی بات خاندانی اقدار کی کچھ حیثیت رکھتے ہیں۔ جی بالکل، منٹھار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ وعدہ ہے کہ جو بڑے میر نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا۔ بات کو سنبھالا۔ کون سا وعدہ؟ منٹھار نے چونک کر بولا۔ آپ کو میر حاکم شاید بتانا بھول گئے تھے کہ عمر میں بتا دوں، یشر کہتے ہوئے عمر کی جانب بڑھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کر کیا رہے ہو؟ عمر کی آنکھوں میں یہ تاثر واضح تھا۔ میر عمر کو ہرگز معلوم نہیں تھا کہ یشر اور منٹھار کیا بات کر رہے ہیں۔ تسلی رکھو، یشر نے اسے اشارے سے سمجھایا۔ عمر جواب میں سر ہلا کے رہ گیا۔ میر حاکم نے وعدہ کیا ہے کہ اس سال الیکشن جیتنے کے بعد وہ گاؤں میں نہ صرف لڑکیوں کے لیے اسکول بنوائیں گے بلکہ لڑکوں کے لیے بھی اسکول میں ٹیچرز کو حاضر کریں گے۔ یشر نے منٹھار کا پانسا ہی پلٹا تھا۔ منٹھار بے یقینی سے میر حاکم کو دیکھ کے رہ گیا۔ یہ کب ہوا؟ میر حاکم نے تو یہ آج سے پہلے اس کی رائے کے بغیر زمین میں ایک بیج بونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ کجا کہ اتنا بڑا وعدہ! خود میر حاکم بھی حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے کب میر عمر سے یہ وعدہ کیا تھا؟ ان کا طے شدہ جھوٹ انہیں ہی پھنسا گیا تھا۔ میر عمر کی طرح بڑی برادری کے سامنے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ منٹھار ٹھیک کہتا ہے، یہ لڑکا بہت شاطر تھا۔ یشر ضیا انہیں کھٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک بار تو پھنسا چکا، لیکن نیکسٹ ٹائم۔ اور ادا آپ نے دیکھا کہ اس چھوکرے نے کیا کیا؟ سارے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیا۔ منٹھار غصے سے بولا۔ بات تو تیری ٹھیک ہے منٹھار، لیکن یہ بات آخر اس چھوکرے کو کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا اس میں؟ میر حاکم یہاں آ کر الجھ جاتے تھے۔ یشر ضیا اب تک ان کے لیے ایک نارمل شہری انسان تھا جو دیہات کی کشش میں کچھ دنوں کے لیے یہاں چلا آیا تھا، لیکن اصل میں میر عمر نہیں جانتے تھے کہ کون سی کشش یشر ضیا کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں جانتا ہوں اس شہر کے لڑکوں کو یہاں کی لڑکیاں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، تبھی تو لڑکوں کے لیے اس کی بات کی، لڑکیوں کے اسکول کے لیے اس نے بات کی۔ میری بات مانو تو اس چھوکرے کا حویلی میں رہنا خطرے سے حال ہی نہیں۔ منٹھار نے میر حاکم کو وارن کیا تھا۔ کہتا تو ٹھیک ہے، اس چھوکرے کے دماغ میں ضرور کچھ ہے جب ہی یہ یہاں ٹکا ہوا ہے۔ میر حاکم کو بھی اب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میر حاکم کی بات سن کر منٹھار اپنی گردن میں ایک زوردار جھٹکا دے کر رہ گیا تھا۔ سیریسلی بابا، آپ مجھ سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا؟ عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت ان کے وار کو بیلنس کرنے کے لیے میرے دماغ میں یہی آئیڈیا آیا تھا، یشر نے کہا۔ ویسے منٹھار ماما کی شکل دیکھنے والی تھی۔ عمر کو منٹھار کا انداز پسند آیا۔ مطلب سیریسلی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی محنت کی کمائی سیاست کے بازار میں آلودہ کروں گا؟ عمر نے پوچھا۔ او آف کورس ناٹ، تبھی تو مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا، یشر نے بتایا۔ ویسے یشر، اگر بابا صحیح ایسا وعدہ بھی مجھ سے بھی کر لینا تو میں انہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمر نے اپنی رائے دے دی۔ ایک سیاستدان کے وعدے پر یقین کر سکتے ہیں آپ؟ یشر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن شاید ایک باپ کے وعدے پر کر سکوں۔ عمر خود بھی شور نہیں تھے۔
اور جیسے آپ اپنے والد کو نہیں جانتے۔ یشر نے سر جھٹک کے بولا، اس حویلی میں 2 ہی لوگ ہیں جو میر حاکم کو اچھے سے جانتے ہیں، ایک میں اور سیکنڈلی عمر نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ سیکنڈلی کون؟ یشر نے چونک کے پوچھا۔ چھوڑو یشر، میں بتا نہیں سکوں گا۔ ایکسکیوز می، عمر عجلت سے کہتا یکدم ہی واک آؤٹ کر گئے تھے۔ یہ دوسرا ایسا کون ہے جو میر حاکم کو اچھے سے جانتا ہے؟ لیکن میر عمر اس کا نام لینے سے گریزاں ہیں۔ یشر سوچنے لگا، کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہر حویلی میں کوئی نہ کوئی اسرار ضرور ہوتا ہے، اس حویلی میں بھی تھے۔ یشر ضیاء کی کھوج کے منتظر۔ کہاں تھی تم دونوں؟ گلناز جان ان دونوں کو دیکھ کر دھاڑی تھی۔ کون سی قیامت آ گئی تھی نانی جو تم اتنا چیخ رہی ہو؟ گوری بیزاری سے بولی تھی۔ گوری نے ایک نظر گلناز جان پر ڈالی اور پھر نیلی کی طرف پلٹ کے بولی تھی، نیلی اگر محفل کرنی ہے تو تیار ہو جا، نہیں تو جا کے سو جاؤ۔ نہیں محفل کرنی، میں جا کر تیار ہوتی ہوں، نیلی اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا بات ہے نانی، پہلے تو کبھی ہمارے جانے کی اس طرح ٹینشن نہیں لی، اب؟ گوری نے گلناز جان کے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ چھوڑ گوری، تو بس آ گئی نا، فالتو باتیں چھوڑ۔ گلناز جان نے ٹالا۔ نہ نانی، ایسے نہیں، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ گوری جاننے کو مصر تھی۔ ASI دل نواز کو جانتی ہیں؟ گلناز نے پوچھا۔ جی، لیکن ہوا کیا ہے؟ گوری نے حیرت سے پوچھا۔ وہ آج آیا تھا تو گوری اگلی بات جاننا چاہتی تھی۔ وہ ملک جی کا پیغام لایا ہے۔ گلناز جان کا لہجہ دھیما تھا۔ میں نے اس دن منع تو کر دیا تھا، تو پھر کون سا پیغام لایا؟ موٹا دل نواز، گوری نے چڑھ کر کہا۔ اس کے ہاتھوں ملک نے کلوایا ہے کہ ہمارا کوٹھا بند کروا دے گا اور ہمیں شہر بدر کروا دے گا۔ لیکن اگر گلناز نے بات ادھوری چھوڑ دی، اس بوڑھی طوائف کو ہجرت کا خوف تھا۔ لیکن کیا؟ گوری نے بے حد صبر سے پوچھا۔ لیکن کیا؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے سانسی سادھ لی؟ اس ایک کے کہنے سے کیا ہم دربدر نہیں ہو سکتے؟ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اگر ایک ہفتے کے لیے ملک کے پاس چلی جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ گلناز نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نانی، گوری چیخ پڑی تھی، تو فکر نہ کر، اس ملک کے بچے کو میں دیکھ لوں گی، وہ بہت خطرناک ہے اور اوپر تک پہنچ ہے اس کی۔ گلناز کے اپنے اندیشے تھے، بھلے 10 سے ہوں، اس ملک کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا۔ گوری سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی، تو اسے جانتی نہیں، تبھی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہے؟ گلناز جان بے بسی سے بولی تھی۔ ہاں، نہیں جانتی، لیکن میں خود کو جانتی ہوں، میں تو وائف ضرور ہوں لیکن بد کردار نہیں۔ نانی، یہی سکھایا ہے آج تک ہمیں۔ گوری اپنا مقام اور مرتبہ دونوں نہیں بھولتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اختیار انا کی اس کی جنگ میں جیت تو کس کی ہونی ہے۔ عداوت راس آئی ہے کہ زمانوں سے وجود بے احساس ہے، جو تن کو جلائے اور دھوپ پاس ہے۔ عداوت راس آئی ہے کہ زمانوں سے وجود بے احساس ہے۔ عداوت کی اس ترجمانی میں اس نے اپنی انا کو قائم رکھنا ہے۔ گوری شچوپن میں مبتلا ملک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی۔ کیسے کہوں کہ لمحہ سکھ کا گزارنا ہے، کیسے کہوں کہ لمحہ سکھ کا گزار، یہ جو زنجیر روایت ہے، ہر لمحہ دراز ہے۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی بھرجائی، رکزا حیرت سے بولی۔ ہاں، تم میرے ساتھ جاؤ گی تو میں اس جہنم میں مزید جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سمیرہ اپنے طور پلان کر چکی تھی اور اس کے لیے ضروری تھی کہ رکزا اس حویلی سے باہر نکلے۔ ناممکن، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ رکزا اپنی حد اچھے سے جانتی تھی۔ تم بس تیاری کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو، سمیرہ مطمئن انداز میں کہا۔ لیکن بھرجائی، بس رکزا، نو مور آرگومنٹس، سمیرہ نے قطعی انداز میں اسے ٹوک دیا۔ یا اللہ، اب کون سا طوفان اس حویلی میں آنے والا ہے؟ رحم کر مالک، رحم کر۔ رکزا نے بے بسی کے عالم میں فریاد کی تھی جو اب آزمائش درپیش تھی۔ رکزا لڑے بنا ہی ہار مان چکی تھی کہ اس میں نہ لڑنے کا حوصلہ تھا اور نہ ہی سہنے کا۔ بہو کچھ دن اور ٹھہر جاتی۔ میر حاکم عیسیٰ کو گود میں لیتے ہوئے بولے، جی بابا سائیں، کہتے تو آپ ٹھیک ہی ہیں، لیکن کیا کروں، بچوں کی بھی طبیعت کچھ یہاں پہ ٹھیک نہیں لگ رہی، موسم کا بدل اور ماحول کا بھی چینج ہے۔ ہم پھر آئیں گے بابا، ابھی جانا ہوگا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ سمیرہ نے تمہید باندھی۔ کیوں؟ کہو۔ میر حاکم نے اجازت دی۔ اس حویلی کو بی بی کے فیض کی وجہ سے خاص مقام حاصل ہے، بہت کرم ہے بابا سائیں۔ کیا کچھ فیض ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا؟ سمیرہ نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو بہو؟ کھل کے کہو۔ میر حاکم اس کا مدعا مکمل نہیں سمجھ پائے تھے۔ بابا سائیں، میں بی بی کو کچھ دن اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتی ہوں، سمیرہ نے اب کی بار صاف سے کہا۔ بس بہو، یہ ناممکن ہے، میر حاکم نے ہاتھ ہلاتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن وہ بھی تو آپ کا گھر ہے اور یہ تو میں آپ کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ سمیرہ نے تڑپ کر نیا پتنگا پھینکا۔ کیسا فائدہ؟
میر حاکم چونک کے بولے، میری بات سنیں بابا سائیں، الیکشن سر پر ہیں اور بی بی کا ساتھ آپ کو سیدھا وزارت تک پہنچا سکتا ہے۔ سمیرہ کا انداز مبہم تھا۔ وہ کیسے؟ میر حاکم نے پوچھا۔ بابا سائیں، لوگ اسے بہت مانتے ہیں اور وہ حویلی کے باہر جائے گی، لوگوں سے ملے گی، اسے تسلی ہوگی، آپ کو صوبائی قومی جگہ کا ووٹ ملے گا اور اس گاؤں میں یہاں باہر جائے گی، آس پاس سارے گاؤں کے ووٹ آپ کے۔ سمیرہ نے تفصیل سے بولا، لیکن یہ ناممکن ہے۔ بی بی کے دو نرم تسلی دینے والے بول کریں گے، یہ ایک طرح سے ہماری الیکشن کمپائن ہے۔ بابا صحیح میں آپ کے فائدے کی بات کر رہی ہوں، ورنہ مجھے کیا؟ سمیرہ نے آخر میں بالکل لاپرواہ ہو کے کہا۔ میر حاکم سوچ میں پڑ گئے۔ سمیرہ کی بات میں وزن تھا، واقعی وقت بدل گیا تھا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ میر حاکم کو اب الیکشن جیتنے کے لیے بیٹیوں کی بیساکھی کی ضرورت پڑنے لگی ہے۔ بابا صحیح، لوگوں کی فکر نہ کریں، اپنے مستقبل پر دھیان دیں۔ عیسیٰ اور موسیٰ کے لیے آپ نے جگہ بنانی ہے۔ سمیرہ ان کی سوچ ان کے چہرے سے پڑ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں منٹھار اور زریاب سے بات کرتا ہوں۔ میر حاکم نیم رضامند تھے۔ بابا صحیح، وقت بہت کم ہے، کیا میر حاکم کو اپنے فیصلوں کے لیے کسی کی ہاں یا نہ کی ضرورت ہے؟ سمیرہ کا انداز کچھ چپتا ہوا تھا اور بہو مشورے سے برکت ہوتی ہے۔ خیر، اب یہ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بی بی تمہارے ساتھ جا سکتی ہے۔ میر حاکم رضامندی دے چکے تھے۔ سمیرہ نے شکر کی سانس لی۔ جس بات کے لیے اس نے گھڑا پلایا تھا اس کی رضامندی مل ہی گئی تھی۔ اف یشر، کیا کرنا پڑ رہا ہے تمہارے لیے؟ سمیرہ سوچ کے رہ گئی تھی۔ کب سے گوری جلے پیر کی بنی بلی کی طرح چکر پہ چکر لگائے جا رہی تھی۔ کیا کروں تم ہی بتاؤ، گوری نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ پہلے وہ شان، پھر یہ ملک، میرے پیچھے سارے ہی کیوں پڑ گئے ہیں؟ گوری سخت تنگ آئی تھی۔ گوری، فون بج رہا ہے تمہارا۔ نیلی نے اسے سیل دیا۔ کون ہے؟ گوری نے آنکھیں سکیڑ کر اسکرین دیکھی۔ انجان نمبر تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ مس گوہر آرا بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے نہایت مہذب لہجے میں پوچھا گیا۔ لیکن جی، کون آپ؟ گوری نے الجھ کے پوچھا۔ ہمدرد سمجھے مجھے کسی ہمدرد کی ضرورت نہیں مسٹر۔ گوری فوراً سیکھ پا ہو کے بولی تھی۔ ریلیکس مس گوہر، کل شام 4 بجے آپ سے ملنے آؤں گا۔ کل کی ملاقات سے ہم دونوں کا فائدہ جڑا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گی۔ مقابل اپنی بات کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ معلوم نہیں، گوری مزید الجھ کے بولی تھی۔ یا اللہ، زندگی میں اور مسئلے کم تھے کہ ایک اور مصیبت بھیج دی۔ گوری شکوہ کر بیٹھی تھی۔ لیکن پھر تم بات کیوں کر رہی تھی؟ اس سے نیلی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نیک لگتا ہے اجنبی سے بات کرنا، میں پھانسی کے پھندے میں اور چھنے گی۔ گوری بھڑک کے بولی تھی۔ ریلیکس بابا، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ نیلی فوراً اسے شانت کرنے کے لیے بولی تھی۔ ایسے ہی کہہ رہی تھی؟ گوری بڑبڑا کے رہ گئی۔ ویری گڈ سمیرہ، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یشر نے سن کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یشر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور رکشا اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ تمہارے لیے ہی کیا ہے، لیکن تم ذرا کنٹرول میں رہنا، بیچاری پہلے ہی ڈری ہوئی ہے۔ سمیرہ نے تنبیہ کی تھی۔ ڈونٹ وری، میں اسے ڈر سے ہی تو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یشر سامنے نظر چکا کر بولا تھا، جہاں سیاہ لباس میں ملبوس وہ اپنے آپ کو چھپا رہی تھی۔ رکشا عمر کے ساتھ آ رہی تھی۔ تم اپنی گاڑی میں جاؤ، نکلو فوراً۔ عمر رکشا کے ساتھ ہی ہے، مائنڈ کر جائیں گے۔ سمیرہ بہرحال محتاط ہی ہوں۔ یشر ایک نظر بلند و بالا حویلی کے میناروں پر ڈالتا اپنی گاڑی کی سمت پڑا تھا۔ اس حویلی کے مکین وہ لوگ تھے جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ صدیوں کی اسیر زادی کو بھی وقتی آزادی کی اذان دے سکتے ہیں۔ یشر سیاہ کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ بابا صحیح غضب ہو گیا۔ کچھ سنا آپ نے؟ سونل نے عمر کے جاتے ہی منٹھار کو فون کیا تھا۔ کیا ہو گیا اور پھر کیا بات ہے سونل؟ منٹھار کو اب تشویش ہوئی تھی۔ امیر عمر بی بی کو اپنے ساتھ شہر لے گیا ہے۔ سونل نے بلی تھیلے سے باہر نکال ہی دی تھی۔ کیا؟ منٹھار حیرت سے یہی کہہ سکا۔ ہاں بابا، مجھے بھی حیرت ہوئی، لیکن عمر کی ڈال نے بہت بڑا چکر چلایا ہوا ہے۔ میری بات لکھ لو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سونل نے باپ کو بھی بابر کروایا۔ عمر کی ڈھال نے منٹھار ٹھٹک گیا۔ پہلے بھائی اور اب بہن، اور یہ دونوں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ منٹھار کو شدید تشویش لاحق ہو چکی تھی۔ میں ابھی ادا حاکم کے پاس سے آتا ہوں، جب تک ایک کام کر۔ منٹھار کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ جی بابا بولو۔ سونل جھٹ تیار ہوئی۔ زریاب کو فون کر اور ساری بات بتا دے، اسے بھی تو خبر ہونی چاہیے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ منٹھار جانتا تھا کہ میر حاکم کی کمزوری میر زریاب ہے، اور اسی کمزور کو منٹھار نے
ہمیشہ اپنی طاقت بنایا ہے اور اس کی فکر نہ کرو بابا، میں تو بتا ہی دوں گی۔ سونل ہنسی کے بولی، میری ذریعہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ یشر آتے ساتھ ہی کام شروع، کچھ اور دن لگیں گے۔ لیے اب میں چلتا ہوں، یشر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے بولا تھا، اور یہ میٹنگ یقیناً کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ سمیرہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا، یشر ہمیشہ سے ویل ڈریس تھا لیکن آج کا انداز تو کچھ الگ ہی ہے۔ گرے ٹو پیس سوٹ میں ملبوس بال نفاست سے سیٹ کیے خوشبوؤں سے بسا یشر یزیا اسے ہمیشہ کی طرح شہزادہ لگا تھا۔ پرفیوم اسپرے کرتا یشر کا ہاتھ رکا۔ کام آن سمیرہ، تمہیں لگ رہا ہے میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، یشر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ یہ جو تم اتنا ہنس رہے ہو نا، یقیناً کسی لڑکی سے مل رہے ہو۔ سمیرہ شگفتگی بھرے انداز میں بولی، لڑکی ضرور ہے لیکن وہ نہیں جو یشر چاہے، اور جو یشر چاہے وہ لڑکی تمہارے گھر میں ہے سسٹر، اس لیے ڈونٹ وری۔ یشر کوٹ پہنے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ سمیرہ چپ رہ گئی۔ اپنے بھائی کی مستقل مزاجی کو وہ اچھے سے جانتی تھی لیکن معلوم نہیں کیوں وہ لڑکی اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ وہ چہرہ ہے با کمال سا، آنکھیں ہیں تاروں سی، زلفیں ہیں گٹاؤں سی۔ وہ چہرہ ہے کمال سا، آنکھوں کی لٹیں، آنکھوں کی روانی، آنکھوں کی چمک، آنکھوں کی حصار، چال ہے مورنی سی، ہنسی ہے جھرنوں کے ساتھ سی۔ کس سے کہوں کہ وہ لڑکی ہے چاند سی، کس سے کہوں کہ وہ لڑکی ہے چاند سی۔ لائٹس آف کی۔ اپنے آفس میں موجود میر دریاب اس دل ربا کے خیالات میں گم تھا جس کے نام کے علاوہ کسی مقام خواب خیال تک رسائی نہ تھی۔ گوہر آرا میر دریاب کے زیر لب پہ نام نہ جانے کتنی دفعہ دہرایا تھا۔ فون کی بیل بجی تو جیسے سارا فضا ٹوٹا۔ ہیلو، میر دریاب نے نمبر دیکھے بنا کال اٹینڈ کی۔ سائی میں سونل آپ کی ڈال، کیسے ہیں آپ؟ سونل جلدی بولی۔ میر دریاب کی کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا تھا۔ کاش ایک بار پھر نمبر دیکھ ہی لیتا، کم از کم اس وقت سونل کی آواز سننا نہیں چاہتا تھا۔ کہاں کھو گئے سائی؟ آپ کھو ہی رہیں گے اور اگلے آپ کے گھر کی اینٹ سے اینٹ ہی لے جائیں گے۔ سونل اس کی خاموشی پہ غصہ آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ تو بول دیتی، کچھ بھی بول دیتی ہو۔ میں اب تلخ ہوا تھا۔ ہاں تو آپ بات کا جواب نہیں دے رہے تو میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی لیکن آپ میری بات کا جواب ہی نہیں دے پا رہے۔ میر دریاب جلدی سے بولو، کیا بات ہے؟ اس کا مزاج تھوڑا سا تلخ ہوا تھا۔ میں بکواس نہیں، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کچھ خبر بھی ہے آپ کے پیچھے حویلی میں؟ کیا کچھ ہو چکا ہے؟ سونل نے آگ لگائی۔ کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ میر دریاب چونکا۔ بی بی کی کچھ خبر ہے کہ نہیں؟ سونل ایک دم سے کہاں بتانے والی تھی کیا ہوا ہے بی بی کو۔ میر دریاب پریشان ہوا۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا لیکن لگتا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ سونل نے آگ کو مزید ہوا دی۔ سونل تمہیں اگر بکواس کرنی ہے تو پھر مجھ سے بات نہیں کرنی۔ میر دریاب کو غصہ آ گیا۔ میں اچھی باتیں بھی کروں تو کون سا آپ مجھ سے بات کر لیں گے؟ سونل نے شکوہ کیا۔ سونل میر دریاب کی اس پکار میں کیا تھا سونل اچھے سے سمجھتی تھی۔ میر عمر کی ڈال بی بی کو اپنے ساتھ شہر لے گئی ہیں، اب دیکھنا کیسے وہ بے دین ہوتی۔ میر دریاب حویلی پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ سونل کا بس نہ چلتا کہ موت کا منظر کھول کے بیٹھ جائے۔ میر دریاب مزید کچھ کہے فون بند کر چکا تھا۔ اب آئے گا مزہ، پر کٹی چڑیا اگر اڑ بھی جائے تو بہت جلد نیچے گر جاتی ہے۔ بی بی اس حویلی کے عذاب سے جان چھڑانا آسان نہیں۔ سونل کا لفظ زہر آلود تھا۔ گوری کوئی تم سے ملنے آیا ہے نیلی؟ کون ہے؟ گوری کے بجائے نانی نے پوچھا۔ وہ گوری کا مہمان ہے، وہی جس نے کل فون کیا تھا۔ آخری جملہ اس نے جھک کر گوری کے کان میں کہا تھا۔ گوری کے اندر جیسے کوئی عجیب سا احساس ابھرا، یوں تو لاشعوری طور پر اس فون والے کی آمد کی منتظر تھی۔ اب وہ آ چکا تھا تو گوری اس سے ملنا تھا۔ ہاں یہ ضروری تھا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں گوری، پہلے نانی اٹھ چکی ہیں۔ نہیں نانی میں دیکھ لوں گی، تم بیٹھک میں مت آنا۔ گوری نے صاف منع کرتے ہوئے گھڑی پہ وقت دیکھا جو 4 بجا رہی تھی، یعنی وقت کا پابند ہے مقابل۔ گوری سر ہلاتے بیٹھک کی جانب بڑھ چکی تھی۔ بابا صحیح آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو کہ یہ رواج کے خلاف ہے۔ میر دریاب نے سیدھا میر حاکم کو فون کیا تھا اور اب آپ کے فیصلوں کے خلاف جانا بھی رواجوں کے خلاف ہے۔ میر دریاب میر حاکم نے اسے بابر کروایا۔ بابا صحیح میں آپ کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ، میر دریاب نے کہنا چاہا، تو بس میں اپنے باپ کے فیصلوں پہ بھروسہ کروں؟ میر حاکم نے اسے بولنے نہیں دیا۔ بابا صحیح برادری والے کیا کہیں گے یہ سوچا آپ نے؟ میر دریاب نے اس کے پہلو کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ ہاں بابا سب سوچ لیا۔ دریاب ہر جانب نگاہ رکھ کر تیار کرنی ہے، اور پھر چاہے کیا چاہ رہے ہیں، جانے کیا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا کل میں آؤں گا، آ رہا ہوں
پھر بات کرتے ہیں۔ میر دریاب سمجھ گیا تھا کہ باپ نے فیس ٹو فیس ملاقات زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے میر دریاب، میر حاکم نے یہ ہمیشہ والی بات کی تھی۔ میر دریاب ان کا فخر تھا، وہ بھی ان کے فیصلوں کے خلاف نہیں جاتا تھا، اور یہی میر حاکم کی بھول تھی۔ میر حاکم کے فیصلوں کے خلاف جانے کا وقت آ گیا تھا۔ آپ گوری سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کے چونکی تھی، اسے تو وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں یشر ضیاء تھا۔ IBA میں کتنے ہی لیکچرز اس نے یشر کے اٹینڈ کیے تھے۔ مس گوہر آرا، یشر اسے دیکھ کے کھڑا ہوا۔ آپ کو ایسا بھی کیا کام پڑا کہ طوائف کی چوکھٹ تک چلے آئے؟ گوری نے بنا کسی لگی لپٹی کے پوچھا تھا۔ یہ وہ کام ہے جس سے ہم دونوں کا فائدہ جڑا ہے، اس حد تک کہ آپ بآسانی اپنے اوپر طوائف کا لیبل ہٹا سکتی ہیں۔ یشر گفتگو